बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़े काम हुए। पहला काम तो ये हो कि जस्टिस काजी फाइजा ने बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और जाते जाते जो कहानी बयान कर गए वो कहानी इस वक्त ज़ुबान ज़द आम है। उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। दूसरा बड़ा काम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट दम बखुद बैठी रही और इस केस में हुक्म इम्तनाई ना दे सकी, जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि फौरी तौर पर इस पर स्टे ऑर्डर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर क्यों नहीं दिया और जस्टिस काजी फाइजा ने बेंच से अलहदगी क्यों इख्तियार की? बेंच से अलहदगी की पूरी कहानी है पिछले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और वही हुआ जो मैंने इख्तिलाफ राय का जो पिछला वीलॉग है उसमें बयान किया था, लेकिन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए ये बता दूं। तो मैंने बता दिया था कि जस्टिस काजी फाइजा क्यों इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे और वैसे ही हुआ। उन्होंने वो अपना लॉजिक सामने रखा, लेकिन कुछ दलाइल उन्होंने ऐसे दिए, कुछ बातें उन्होंने ऐसी की और वो कहते ना एक वक्त में तो उन्होंने जनाब लतीफ़ खोसा का समोसा बना के रख दिया। क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर वो आप कहानी सुन चुके हैं। मैं ज़्यादा लंबी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि जुमे को फिर समाअत होगी और जुमे को फिर बेंच टूटेगा। इस बात का इम्कान मौजूद है क्योंकि बेंच में भी दो जज ऐसे हैं जिनका स्टैंड कदरे मुख्तलिफ है। एक जज की तो मजबूरी है जस्टिस मंसूर अली शाह की कि उनकी फैमिली के कुछ लोग इस मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो शायद वो अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, लेकिन उनका मौक़िफ़ भी वही है जो कि जस्टिस काजी फाइजा का है। दूसरे जज जस्टिस याह्या अफरीदी वो बेंच से अलहदा हो सकते हैं। तो ये जुमे के रोज़ बेंच कायम रहेगा या टूटेगा? ज़्यादा इम्कान ये कि बेंच एक बार फिर टूट जाएगा और ये फैसला उसी तरह होगा जिस तरह 14 मई के केस में हुआ था। अब सवाल ये कि 14 मई को भी अदालत ने बहुत बड़ा फैसला दिया था। 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि जनाब मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं, 14 मई को मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन क्या इस मुल्क में इलेक्शन हुए? तो इसी तरह ये सवाल अब यहाँ पर मौजूद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच या फ़र्ज़ कर ले 7 रुकनी रह जाता है, वो ये फैसला देता है कि फ़ौजी अदालतों में केस नहीं चलेंगे और फ़ौजी अदालतों का क़याम जो है वो गैर आईनी है, तो क्या इस फैसले पे अमल हो जाएगा? ये है वो $1 मिलियन क्वेश्चन जिसका जवाब किसी और को नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट को देना है। अब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा इस केस में फ्रीक बने हैं, जो कि साबिक चीफ जस्टिस है। वो इस केस में फ्रीक क्यों बने हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह से उनकी क्या रिश्तेदारी है, ये सब आपको बताएंगे। और जस्टिस काजी फाइजा ने जो फटियां पन्नी है वो बताएंगे। लेकिन खबर ये कि एक और साबिक जर्नैल का, बहुत बड़े बड़े जर्नैल हैं, उनके साहबजादे ने भी कह दिया कि जनाब इमरान खान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, पीटीआई जो है वो पीटीआई गई हो गई है। ये है जनाब जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के साहबजादे हुमायूं अख्तर खान, जो कि खुल के इमरान खान साहब की वकालत करते रहे और ये उनके यानी बड़ी भी है और उनके बहुत बड़े सपोर्टर भी है। तो उन्होंने भी इमरान खान से, उनकी जमात से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इससे पहले चंद घंटे पहले साबिक वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर अवान, जिन्हें कल रात उनके बेटे और भतीजे समेत गिरफ्तार किया गया था, तो रात जो है वो चंद कित्था गुजारी है। रात वाली रात जब गुजरी तो सुबह उन्होंने वो अच्छे बच्चों की तरह इसका बाकायदा ऐलान कर दिया कि हमारा तो पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनसे जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने पूछा हमें क्यों गिरफ्तार किया गया? उन्होंने कहा तो आप पीटीआई के? उन्होंने कहा नहीं, हम तो पीटीआई छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा फिर तुझे तो ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा जनाब आप छोड़ें, अभी जाके हम वीडियो बनाते हैं और जारी करते हैं। वीडियो हो गई जारी और गुलाम सरवर ने कहा पीटीआई तो से तुम्हारा ताल्लुक कोई नहीं है, तो फौज के खिलाफ है और हम तो फौज के साथ हैं। वैसे यहाँ पर एक क्राइटेरिया तो कम से कम माफ़ी देने वालों को रखना चाहिए कि वो ये तो फैसला करें कि माफ़ी देनी भी है कि नहीं देनी। जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, अगर उनको भी माफ़ी मिल जाएगी, और जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं है और वॉलंटरली छोड़ रहे हैं, उनको भी अगर माफ़ी मिल जाएगी, तो फिर ये तो इंसाफ ना हुआ, ये जो है वो सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके अलावा खबर ये कि उमर सरफराज चीमा की अहलिया उनसे मिलने जब अदालत गई तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब रहे हैं, वो गिरफ्तार हैं, उनके मुकदमात की समाअत हो रही है और वो डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। और उनकी अहलिया भी उसी तरह डट के इमरान खान के साथ खड़ी है और उनका भी नाम बहुत सारे मुकदमात में, बहुत सारे केसेस में दिया जा रहा था। तो आज वो शौहर से मिलने पहुंची तो उनको अहाता अदालत से, यानी अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। अब उन पर इल्ज़ाम क्या है, उन पर मुकदमा क्या है, इसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं। इसके अलावा
وہ جو پی ٹی اے کے بہت سے لوگ پکڑے گئے تھے ان کے کیسز کی آج ضمانت کا فیصلہ تھا، اس میں تقریباً 180 کے آس پاس لوگ تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 147 ملزمان کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں اور 33 ملزمان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ وہ کچھ خواتین جن کے صرف نام تھے ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، اور جو نام کے ساتھ بدنامی بھی اپنے سر لے چکی ہیں، جن کو ویڈیو منظر عام پر ہے، جن میں سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ کی جو نواسی ہیں اور سلیمان شاہ کی صاحبزادی ہے، ان کی ضمانت نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ سنم جاوید جو کہ بہت ہی پی ٹی اے کی ووکل خاتون ہے اور شاید عقل سے پیدل بھی ہیں، ان کی بھی ضمانت نہیں ہو سکی۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ لیڈی لیڈنگ فرام فرنٹ، ان کی ضمانتیں نہیں ہو سکی۔ کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں لیکن موسٹ آف دیم ضمانتیں ہو گئی کینسل، اور عید ان کی شاید اندر ہی گزرے۔ ایک وکیل سردار اعظم اللہ خان گرفتار کیے گئے ہیں، ابھی ان کی تفصیلات آنا باقی ہے، لیکن ان کے حوالے سے خبریں چل رہی کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کیوں گرفتار کیا گیا ہے یہ تو ابھی نہیں معلوم۔ اسحاق ڈار کے اوپر ایک الزام لگا ہے کہ ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا تو اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے اس کا جواب تھپڑ کی صورت میں دیا ہے۔ یہ خبر ویسے کل کی ہے، اور کل جب یہ خبر آئی تھی کہ اسحاق ڈار کے گارڈز نے ایک صحافی کو سوال پوچھنے پر پیچھے ہٹایا ہے یا پرے کیا ہے، اب وہ صحافی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جب اسحاق ڈار گفتگو کر کے نکل رہے تھے تو ان کا پیچھا کرتا ہوا بیسمنٹ تک چلا گیا اور اسے ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، اور وہ سوال اریٹیٹ کرنے والا تھا جو کہ جو کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے تھا۔ اور شاید چونکہ اسحاق ڈار صاحب شارٹ ٹیمپرڈ آدمی ہیں اور ان کو غصہ بھی جلد آتا ہے، وہ بلڈ پریشر کے مریض بھی ہیں، ہارٹ کے مریض بھی ہیں، تو ظاہر ہے گرمی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سر چڑھ کر بول رہی ہے، تو پارلیمنٹ کے بیسمنٹ میں تو اے سی نہیں لگے ہوئے نا، تو وہاں شاید گرمی چڑھ گئی ان کے دماغ کو، اور انہوں نے وہ صحافی کا کہنا ہے کہ مجھے تھپڑ مارا گیا، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس کی گفتگو سنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور وہ پیچھے پنجابی میں کہتے ہیں انگلی کیے جا رہا ہے، اور بار بار انہیں ٹیز کیے جا رہا ہے، اور بار بار ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے ایک آدمی جس کی جو کہ فرسٹریشن میں ہو، اسحاق ڈار صاحب کو ظاہر غصہ تو آئے گا، آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاملات کو اس طرح الجھا بیٹھے ہیں کہ وہ ڈور اب سلجھ نہیں رہی ان سے، کچھ ان کو بڑا اعتماد تھا، کچھ ان کو کانفیڈنس تھا، کچھ اوور کانفیڈنس تھا، اور کچھ ان کو مفتیٰ اسماعیل کو گرانے کا شوق تھا، یہ سب چیزیں پس منظر میں چل رہی تھی، تو ان کے دعوے وعدے اور ساری چیزیں ہو گئی غلط، الٹ سلٹ پلٹ، تو اب وہ ظاہر ہے پریشان تو ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے غلط پنگا ڈال دیا، اور آئی ایم ایف تو 31 جون تک اگر اس نے چیزوں کو رول اوور نہ کیا تو یہ ملبہ پڑے گا ہمارے سر کے اوپر۔ گو کہ نیا پلان آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اب کسی بھی شخص کو ناکامی کا غصہ تو ہوتا ہے، تو وہ جب کہتے ہیں نا ڈگا کھوتی تو غصہ کم یار تھے، وہ کہیں غصہ اس کا اتر گیا ہے، لیکن ویڈیو میں کہیں بھی یہ نہیں لگتا کہ ان کو تھپڑ مارا گیا۔ ہاں اسحاق ڈار صاحب نے اس کو پلٹ کے جواب ضرور دیا، شاید اس کے کیمرے پہ ہاتھ مارا ہے جو کوئی ریکارڈنگ کر رہا تھا، شاید وہ انہیں پتا ہے کہ آج کل یوٹیوبر اس طرح کی ویڈیو چڑھاتے ہیں کہ اسحاق ڈار جواب دیے بغیر بھاگ گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا موبائل پکڑو اور یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، یہ پیچھے پیچھے بناتا ہوا آ رہا ہے کہ میں اس کو جواب نہیں دے رہا ہوں، تو یہ ان کے اوپر لگ گیا ایک الزام، اور اس الزام کو کہتے ہیں اب وہ یہ الزام ویسا ہی ہے، ویسا نہیں ہے جیسا وہ فواد چودھری صاحب ہاتھ چھوٹ وزیر تھے نا۔ اسحاق ڈار ویسے ہاتھ چھوٹ وزیر نہیں ہے، اس سے پہلے کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کی ہے، وہ بڑے تحمل سے بات سنتے ہیں، لیکن چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہوں تو پھر غصہ آ ہی جاتا ہے۔ چھوٹی خبر ایک اور کہ سرکاری ملازمین کے لیے عید کی چھٹیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اب عید کی چھٹیاں ہوں گی 5 ہفتہ، اور اتوار ویسے چھٹی ہے تو پیر منگل اور بدھ تک، بدھ کو شامل کر لیا گیا ہے، اور عید پہ سرکاری ملازمین کی مزے تنخواہیں بھی بڑھ گئی ہیں 30%، اور چھٹیاں بھی ہوگی 5 لیکن پنجاب حکومت نے کیا کیا؟ پنجاب حکومت نے، وہ کہتے ہیں نا یعنی دودھ میں مینگنے ڈال دیے، انہوں نے پنجاب پورے یعنی ملک کے پینشنر کے لیے 20% اضافہ ہوا ہے، لیکن پنجاب میں 17.5% اضافہ ہوا ہے، 2.5% ڈنڈی ماری محسن نقوی صاحب نے، یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا ماری ہے، کیوں ان کی پینشنر میں سے 2.5% کاٹ دیا گیا، ان کو بھی 20% دے دیتے بیچاروں کو، اور پینشنر کا حق زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایج ان کی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی اور نوکری بیچارے کر نہیں سکتے، اور بعض کے تو پورے خاندان پینشن پہ چل رہے ہیں، یہ ایج بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ٹریجڈی ہوتی ہے
کہ آدمی کی جو کام کرنے کی صلاحیت اور سکت ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اسٹیٹ جس کے لیے وہ سرو کر چکا ہے اس کو ٹیک کیئر کرے، تو وہاں بھی اگر ڈنڈی ماری جائے گی تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو 2-2.5% کا داغ محسن نقوی اپنے ماتھے پہ لگوا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ختم کرے، اور پینشنر جو ہے ان کی بھی پورے ملک کی پینشن جس طرح 20% بڑھائی گئی ہے، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ 30% سرکاری ملازمین کی بڑھا دی گئی ہے، تو پھر ان کو 20% پینشن بڑھانے میں کیا اعتراض ہے؟ اس کے علاوہ نیب نے چیئرمین عمران خان صاحب کو ایک اور نوٹس کیا ہے۔ خان صاحب کو 21 کی اور 22 کی ڈیٹ دی گئی تھی نیب میں پیشی کے لیے۔ 21 کو انہوں نے پیش ہونا تھا، 22 کو ان کی اہلیہ نے پیش ہونا تھا، اور اس مرتبہ ان کی اہلیہ کو بطور ملزمہ بلایا گیا تھا، لیکن خان صاحب نہ 21 کو گئے ہیں نہ 22 کو گئے ہیں۔ تو اب انہیں پھر ایک اور نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور ان کو یعنی کل طلب کیا گیا ہے۔ یہ کل کیا تاریخ بنتی ہے؟ جمعے کے روز یہ توشہانہ کیس میں طلب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے نیب انہیں القادر ٹرسٹ کیس میں طلب کر چکی ہے۔ ویسے خواہش تو ان کی ہے کہ نیب انہیں گرفتار کرے، نیب بھی نوٹس جاری کری، گرفتار نہیں کر رہی۔ اور پھر یعنی اس وقت اگر کوئی اور ہوتا ہے عمران خان کی جگہ پہ تو جتنے نوٹس جاری کیے گئے ہیں ان کو اب تک پکڑ کے اندر کیا جا چکا ہوتا ہے۔ کل جی آئی ٹی نے بلایا تھا لاہور میں کورٹ کمانڈر ہاؤس کیس میں تفتیش کے لیے، خان صاحب نہیں پیش ہوئے، پولیس کو کہا گیا انہیں پیش کرے، پولیس نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ تو اب پتہ نہیں یہ چاہتے کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پہلے یعنی اس کی اچھی طرح ان کو آئسولیٹ کیا جائے۔ خود عمران خان کہتے ہیں جی مجھے تنہا کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو یہ ان کی بات درست لگتی ہے، اور اس لیے بعض سیاڑے کہتے ہیں کہ جناب یہ 2 مہینے کا ٹائم ہے، 2 مہینے بعد کہانی مک جانی ہے۔ یہ سیاڑا پتہ کون ہے؟ یہ سیاڑے ہیں پرویز خٹک صاحب۔ پرویز خٹک صاحب کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پورا ایپیسوڈ ہے اس کا اینڈ کب ہونا ہے، تو انہوں نے ڈیٹ دی ہے 2 مہینے کی۔ انہوں نے کہا 2 مہینے بعد پی ٹی اے کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اب وہ پرویز خٹک بھی بڑی کرنی والے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی وہ کیا کہتے ہیں اسے، تیلی سرکار ہے، اور پارٹی کے اندر تو اس طرح کی سرکاروں کی بھرمار ہے نا۔ ایک تو خان صاحب کے گھر میں اپنے سرکار ہے، ان کے اپنے دعوے ہیں، اور ایک ان کے ساتھیوں کے دعوے ہیں۔ اب آ جائیں آپ، جو آج کی کاروائی ہوئی وہ سب نے دیکھ لی، سن لی۔ جو میں نے 2 باتیں آپ کو بتائی، 2 سوال اٹھائے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 9 رکنی بینچ جب سماعت کے لیے بیٹھا تو قاضی فائزہ اور جسٹس طارق اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے، پھر نیا 7 رکنی بینچ بنایا گیا، اور اس بینچ میں درخواست کی گئی کہ جناب سماعت تو چلتی رہے گی مگر اس پہ اسٹے آرڈر دے دیں، لیکن وہ اسٹے آرڈر نہیں دیا گیا۔ اب جو بینچ رہ گیا اس میں قاضی فائزہ اور سردار طارق مسعود نہیں ہے، 7 جج رہ گئے ہیں۔ جو سماعت کے دوران چیف جسٹس نے وکلا سے کہا کہ گڈ ٹو سی یو، جو وہ کہتے ہوتے ہیں، تو جسٹس قاضی فائزہ نے کہا جناب میں کچھ آبزرویشن دینا چاہتا ہوں۔ اس پر لطیف کوسا نے کہا جناب ہمیں خوشی کا اظہار تو کرنے دیں۔ قاضی فائزہ نے کہا کہ آپ خوشی کا اظہار باہر کر سکتے ہیں، یہ کوئی سیاسی فورم نہیں، آپ کی خوشی آپ کے چہرے سے نظر آ رہی ہے، حلف کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ ایک قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی ہے، اس قانون کے مطابق بینچ کی تشکیل ایک میٹنگ سے ہونی ہے۔ کل شام مجھے کاز لسٹ دیکھ کر تعجب ہوا، قانون کو بل کی سطح پر ہی روک دیا گیا۔ قاضی فائزہ نے کہا کہ انہوں نے بیک گراؤنڈ بتایا سارا کہ کب یہ 5 مارچ 2023 کو یہ بل آیا تھا، اور ابھی یہ ایکٹ بنا ہی تھا، اور نہ ہی بل آیا تھا نہ ہی۔ جس قاضی فائزہ نے کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 5 مارچ 2023 کو ابھی یہ بل آیا ہی نہیں تھا، نہ ایکٹ بنا تھا، لیکن 31 مارچ کو رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی نے سرکولر جاری کیا۔ تو رجسٹرار سپریم کورٹ کا سرکولر جاری کرنا سپریم کورٹ کی وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ سپریم کورٹ 15 مارچ کو میرا دیا گیا فیصلہ واپس لے لیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی عقل و دانش کے مطابق بات کروں گا، جب ایک بینچ کا حصہ نہیں تھا تو مجھے شامل کیوں کیا گیا؟ انہوں نے کہا سپریم کورٹ پروسیجر بل کا فیصلہ ہونے تک میں اس بینچ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ پروسیجر بل کا فیصلہ ہونے تک وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، اور انہوں نے کہا کہ 4 درخواستیں دائر کی، چیئرمین پی ٹی کی درخواست پہلے آئی تھی جس پر اعتراض لگا، اور جو آخری درخواست تھی وہ سب سے پہلے انٹرٹین ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جب تک سپریم کورٹ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں ہوتا ہر بینچ غیر قانونی ہے اور وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا میری رائے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے کیس سننے سے انکار کر دیا، میرا موقف جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ہے۔ اس پر جسٹس طارق نے بھی ان سے اتفاق کیا اور وہ دونوں الگ ہو گئے، تو یہ بینچ ٹوٹ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی، 7 رکنی بینچ بنایا گیا۔
اس دوران جسٹس قاضی فائز ایک اور بڑا ریمارکس دے چکے تھے کہ یہ گھر نہیں سپریم کورٹ ہے. تو یہ انہوں نے سپریم کورٹ کی پچھلے کئی مہینوں سے جاری بینچ میکنگ، بینچ فکسنگ اور سب کی کہانی کھول کے رکھ دی، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو سپریم کورٹ تھوڑی چلائی جا رہی ہے، یہ تو گھر کی فرمائشیں پوری کی جا رہی ہیں. کبھی ساس کی فرمائش ہے، کبھی خوش دامن کی فرمائش ہے، کبھی بیٹی کی فرمائش ہے، کبھی کسی کی فرمائش ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، لیکن ان کا یہ جملہ جو ہے وہ پوری جسٹس امرتا بندیال کی چیف جسٹس کے اوپر بھاری اور طاری ہے. انہوں نے ایک جملے میں بتا دیا کہ آپ اس کو گھر کی لونڈی سمجھ کے چلا رہے ہیں، گھر کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں، اور گھر کی فرمائش آتی ہے عمران خان کو یہ ریلیف دے دو، اور فلاں کو بینچ میں شامل کر لو، فلاں کو نکال دو، فلاں کو رکھ لو. تو اس میں وہ کہتے ہیں نا اڑا کے رکھ دیا. جسٹس قاضی فائز نے سپریم کورٹ کو اس طرح اڑایا کہ یعنی اب تک ان کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے ہوں گے. اب اس میں جو دو جج ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی، ان دونوں کے بارے میں بھی سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ عمران دار جج نہیں ہے اور یہ میرٹ پہ فیصلہ کرنے والے ہیں. تو یہ دونوں ابھی بینچ کا حصہ ہیں. غالب امکان یہ کہ جمعے کو شاید یہ کوئی ان میں سے ایک جج یا دونوں جج بینچ سے علیحدہ ہو جائیں. جسٹس منصور علی شاہ جو ہے انہوں نے آج بھی سماعت کے دوران بتا دیا کہ جسٹس جواد احس خواجہ ان کے عزیز ہیں، اور اگر کسی کو ان پہ اعتراض ہے تو بینچ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، لیکن کسی نے ان پہ اعتراض نہیں کیا. اب ان کی جو عزیز داری ہے اور جسٹس جواد احس خواجہ کی اس پورے کھیل کے اندر انٹری ہے، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کی جو جسٹس جواد احس خواجہ ہے، جو بڑے اپرائٹ جج ہے، بڑے اچھے جج رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے بہت کم کنٹروورسی ہے، اور فوجی عدالتوں کے خلاف ان کا بڑا کلیئر سٹینڈ پہلے بھی رہا ہے. تو ایک اصولی موقف تو رہا ہے، لیکن اس بار وجہ وہ نہیں ہے. اس بار وجہ یہ ہے کہ ان کی فیملی کے بچے انوالو ہیں، ان کی شاید ہمشیرہ ہیں، ان کے جو بھانجے بھانجیاں ہیں، وہ کور کمانڈر ہاؤس میں جب اٹیک ہوتا ہے تو وہاں موجود ہوتے ہیں. وہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں، وہ کمنٹس کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، فوجی بھاگ گئے ہیں، جو فوجی رہ گئے ہیں وہ اپنی قیادت سے اتفاق نہیں کرتے، کور کمانڈر ہاؤس نے جلا دیا ہے. میرے ساتھ حمزہ ہے، منال ہے، علی ہے، کومل ہے، کومل شاید ان کی بہن ہے یا بھانجی ہے. تو یہ 4-5 لوگوں کے باقاعدہ ویڈیو میں نام لیے گئے ہیں. اب ان کے خلاف اگر کیسز چلتے ہیں فوجی عدالتوں میں، ظاہر یہ وہاں پہ موجود ہیں اور یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے، اور وہ انوالو ہیں اس پورے کھیل کے اندر، تو پھر ان کو بچائے گا کون؟ تو ماموں جی آئیں گے نا، پھر ماموں جی کے ساتھ اور بھی لوگ آئیں گے. تو یہ اتنی بڑی گیم ہے کہ جس میں ججوں جرنیلوں کے بچے شامل ہیں. میں نے کو کسی پروگرام میں بتایا کہ یہ جو ججوں اور جرنیلوں کی کالونی ہے نا، ان کے اندر اس وقت ایسے ہے جیسے ہو کا عالم ہے، سوگ کا عالم ہے، ڈرے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ سارے پھڑے جا رہے ہیں. اب کئیوں کے نام سامنے، کئیوں کو نہیں سامنے. لوگوں نے اپنے سگے بھانجے بھتیجیوں بیٹوں کے نمبر ڈسکنیکٹ کر دیے، بند کر دیے، جن کا بھی نام آ رہا ہے. پرابلم یہ تھی کہ کور کمانڈر ہاؤس کے آس پاس قریبی ڈیفینس ہے، 2 قدم چھوڑ کے عسکری ولاز ہیں، عسکری ہاؤسز ہیں، سرور کالونی ہے. وہ لوگ پیدل بھی اگر چل رہے ہیں تو کور کمانڈر ہاؤس پہنچ جاتے ہیں. تو کچھ تو تماشا دیکھنے آئے، کچھ حصے دار تھے، حصے داروں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں. جس نے ویڈیو بنائی وہ پھنسا ہے، جس نے اپنی ویڈیو نہیں بنائی وہ شاید بچ جائے، لیکن جو بڑے فخر سے ویڈیو بنا رہا ہے تو تو اس لیے جسٹس منصور علی شاہ میں بھی اسٹیٹ ہوتا ہی ہے نا، وہ تو شاید وہ اتفاق نہیں کرتے اس بینچ سے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ غلط غیر قانونی بینچ ہے. لیکن یہ اب سوال یہ کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ بھی ہوں یا افریدی بھی ہوں، اس پہ اسٹے آرڈر بھی دے دیں، اور یہ کہ فوجی عدالتیں کو ہم مسترد کرتے ہیں، تو کیا اس فیصلے پر عمل ہو جائے گا؟ فیصلہ تو کرنا ہے حکومت پاکستان نے، جس نے پہلے فیصلہ نہیں مانا 14 مئی کو الیکشن کا، تو سپریم کورٹ ان کا کچھ نہیں کر سکی. یہ امپورٹنٹ. اور پھر اس کیس میں تو فوج ساتھ کھڑی ہے، تو جی ایچ کیو کے خلاف فیصلہ دینا اول تو مشکل ہے. اور انہوں نے دیکھے اسٹے آرڈر نہیں دیا، کل کو دے دیں، لیکن آج اسٹے آرڈر نہیں دیا، کیونکہ آج وہ اسٹے آرڈر دیتے تو شاید ان کو پتا تھا کہ اس پر فوری ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. تو آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ڈے واز دی نیم آف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. انہوں نے بتا دیا کہ اکیلا شیر سب پہ بھاری ہوتا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
شاید جسٹس افتخار چودھری جو بڑے کنٹروورشل جج ہیں ان کے بعد شاید یہ دوسرے دبنگ جج نظر آئے ہیں. جسٹس افتخار چودھری کو تو ان کا بیٹا لے ڈوبا, ان کی پرسنل وجوہات ہوں گی, لیکن اس نے بھی بڑے کڑاکے دار فیصلے کیے تھے. وہ فیصلے وہ بھی پرسنل ونڈیٹا میں آتے ہیں. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جسٹس افتخار چودھری کا بھی جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. باقی ان کے بعد جو جج آئے وہ تو بالکل ہی کہتے ہیں نا بیڑے گرک ہوا سی, وہ تو ایک ہی پٹڑی پہ چل رہے تھے. ان کا تو رخ ہی عمران خان کی طرف تھا, چاہے وہ جسٹس ثاقب نثار, جسٹس کھوسا, جسٹس عثمانی, جسٹس گلزار, یو نیم اینی باڈی. وہ پوری ٹرین جو ہے اس کا وہ روٹ ہی بنی گالا اور آج کل زمان پارک تھا. تو کیس کس بات جمعے کو بھی ہوگی, بینچ بنے گا بھی, ٹوٹے گا بھی, ہو سکتا فیصلہ بھی دے دے. لیکن میرا سوال وہی کہ کس فیصلے پہ عمل درآمد کون کرے گا, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. اور آپ دیکھ لیں وہ آرمی چیف کی نواسی کو ضمانت نہیں مل رہی, خدیجہ شاہ کو, انٹرنیشنل پریشر, برانڈ فلانا, جرنیلوں کی سفارشیں, 12-13 جرنیل ملنے بھی چلے گئے, وہ بچی نے چھٹ دیو, اور پھر یعنی کوئی جواب نہیں ہے. اور اب یہ وکیل کھڑے ہو گئے جا کے, حیران ہے کہ اعتزاز احسن کا وکیل لطیف کو تھا. اعتزاز اپنا مقدمہ خود بھی لڑ سکے. ابھی تو اس بات پہ اس اعتراض ہونا کہ اس کیس میں افیکٹی کون ہے, متاثرہ کون ہے فریق. ابھی تو اس کیس میں نہ متاثر ہو رہا ہے وہ جو سول سوسائٹی والا ہے وکیل ہے, نہ اعتزاز احسن متاثرہ فریق ہے. عمران خان متاثرہ فریق تھے, ان کے کیس کے ان کے اوپر اعتراض لگا ہوا ہے. جیسے جواز ایس خواجہ کی بھی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ بھی پکڑے نہیں گئے یا پکڑے گئے ہیں, مجھے اس کی خبر نہیں ہے, لیکن ان کے بارے میں ایویڈنس تو ہیں کہ ان کا وہ وہاں پہ لوکیشن پہ موجود تھے. وہ پھر انہوں نے پریمپٹیو میئر لے لی ہیں کہ پہلے بچا لو. جمعے کے دن کو بڑا فیصلہ اس کی توقع مت رکھیں. ہمیشہ ویسے جمعے کو فیصلہ نون لیگ کے حق میں کبھی نہیں آیا, اور یہ نون لیگ کا کیس بھی نہیں ہے. اس لیے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جمعے کو بڑا فیصلہ آئے گا تو مسلم لیگ کی ایسی تیسی پھر جائے گی, انہوں نے کیجڑا کھا دیا گاجرا ٹیڈوڑا دے پیڑ. یہ معاملہ تو GHQ کا ہے, یہ معاملہ فوج کا ہے, یہ معاملہ فوجی عمارتوں پہ حملے کا ہے, اور میں تو کہتا ہوں نہیں چلنے چاہیے. میرا موقف یہ کہ فوجی عدالتوں مقدمے نہیں چلنے چاہیے, لیکن کیا ہماری عدالتی نظام میں اتنی سخت ہے کہ کسی بھی ملزم کو یا مجرم کو سزا دے سکیں؟ اگر PDV حملے کے ملزمان کو, پارلیمان پر حملے کے ملزمان کو, ان کو سزائیں ہو چکی ہوتی ہیں, ان کے مقدمہ سول کورٹ میں چلے نا, دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی چلے, تو نہ کسی دہشت گردی کی عدالت نے کسی کو سزا دی جن کی آڈیو ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. وہ اس ملک کا صدر بنا بیٹھا ہے جو اس نے کہا کہ ہم نے بلاک کر دیا, ہم PDV میں گھس گئے ہیں اور یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اگر اس کیس میں انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے, سول کورٹ نے انصاف مہیا کیا ہوتا تو کسی فوجی عدالت کی ضرورت نہ پڑتی. اتنے کمزور عدالتی نظام کے ہوتے ہوئے اگر آپ ان کے مقدمہ چلائیں گے تو پھر تو مقدمہ نہ چلانے والی بات ہے. اس عدالتی نظام کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ کسی کو انصاف فراہم کر سکے, کسی مجرم کو سزا دے سکے اور کسی بے قصور کو سزا سے بچا سکے. یا وہ ٹرک چلتے ہیں یا ڈنڈا چلتا ہے. اور عدالت میں اس لیے لطیف کھوسا اچھل اچھل کے کہہ رہا تھا جناب اسٹے آرڈر دے دیو, بڑی جلدی فیصلہ کرتے ہیں, یہ فوراً کوئی نہ کوئی عمران خان کے خلاف کیس چلا دیں گے, تو فیصلہ دے دیں کوئی اسٹے آرڈر ہی دے دیں. تو نہیں دیا بندیال نے. بندیال کو پتا ہے کہ عزت اس کے ہاتھ میں ہے, اس نے اگر عزت سے رخصت ہونا ہے تو عزت سے ہی اس کو کوئی ریلیٹڈ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.